ईरान के पास कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, जो उनके भी शहीद हुए हैं, जो एयरफोर्स के हेड थे आगा हाजीजादे, उन्होंने ये कहा था कि जो हमने प्लानिंग की है, हमें पता है कि मुश्किल के वक्त सिर्फ हम होंगे और खुदा होगा और कोई नहीं होगा। हमने प्लानिंग किसी और के भरोसे पे नहीं की है, खुदा के भरोसे पे की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने बैलिस्टिक में के 6 साल तक हर रोज अगर हम मारते रहें 6 साल तक, फिर भी 50% हमारे बैलिस्टिक मिसाइल ही इस्तेमाल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसराइल और ईरान की जंग के ऊपर इंडियन मीडिया का एक और शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, अभी तक ईरान ने अपनी जो मिसाइल की जो स्टॉक पाइल है उनमें से सिर्फ वही मिसाइल निकाले हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी के थे, और उन पुरानी टेक्नोलॉजी के मिसाइलों ने ही इसराइल का वो हाल कर दिया है कि इनको अब समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें। अब ये ट्रंप के जाके पैर पकड़ रहे हैं, जिस तरह इंडिया ने पकड़े थे कि आप इस जंग में आ जाओ, हमारी मदद करो, B-2 बम्बर भेज दो, और यूरोप को कह रहे हैं कि जंग में शामिल हो जाए। तो अभी ईरान के पुराने स्टॉक पाइल ने इनका ये हाल कर दिया है। अभी ईरान के पास कितने और मिसाइल मौजूद हैं, कितना बड़ा स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है मिसाइलों का ईरान के पास, तो ये भी आपको इस प्रोग्राम में पता चलेगा। और ईरानी कौम का जज्बा इस वक्त क्या है, ये भी आपको ये प्रोग्राम सुन के पता चलेगा। तो फिलहाल चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इजराइल और ईरान का जो विवाद है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंग है, ये लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में तो थमने का नाम नहीं लेगी। लगातार इसमें इजाफा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं, और खास तौर पर जो अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से जो भड़काने वाले और साजिशन जिस तरह के बयान सामने आए हैं, वो जाहिर सी बात है कि किसी के लिए भी चेतावनी भरे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ये कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उनके कत्ल के बाद ही इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। और ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी वो इस बात को कह चुके हैं। इस सब के बीच ईरान से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि तबरीज में ईरानी एयर डिफेंस ने इजराइल के F-35 जेट को मार गिराया है। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है और 3 बहुमंजिला इमारतें जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। और इस सब के बीच ये सब तो वो खबरें हैं जो हमें छन छन कर पता चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, आपको पता है कि मीडिया का एक बड़ा धड़ा भी प्रोपेगेंडा चला रहा है, और जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मानो जैसे ईरान में वो सलाहियत नहीं है कि वो इजराइल को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जो भी तस्वीरें अब तक हमारे सामने आई हैं वो ये बताती हैं, और जिस तरह के बयान सामने आए हैं वो भी ये बताते हैं कि इजराइल में और नेतन्याहू किस तरह से घबराए हुए हैं। इसी तरह से इसीलिए वो इस तरह के उल जुलूल बयान दे रहे हैं, तख्ता पलट की बात कर रहे हैं, वो ईरानी जनता को भड़का रहे हैं लगातार, ये भी सामने निकल कर आ रहा है। इस सबके बीच ट्रंप G7 छोड़कर आनन फानन में कनाडा से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। और ट्रंप ने जो बयान दिया है, वो जो दादागिरी है एक इजराइल की, अमेरिका की, वही सामने निकल कर आई है कि किसी भी कीमत पर हम ये नहीं देख सकते हैं कि ईरान जो है वो एक परमाणु संपन्न देश बन जाए। हम नहीं ऐसा चाहते हैं। और G7 के जो तमाम देश हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। आपको याद आ रहा होगा कुछ यही इस तरह की बात तब भी कही गई थी जब हमास ने इजराइल के ऊपर सो कॉल्ड जो अटैक किया था, उसके बाद ये कहा गया था कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और उसके बाद उस गाजा का क्या हश्र है, वहां किस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहां किस तरह से जुल्म और सितम की तमाम इंतहा पार कर दी गई है, वो सब आप देख रहे हैं। इस एक सेंटेंस में कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट अब किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसमें
दूसरे देश शामिल होंगे? क्या अमेरिका इसमें शिरकत करेगा? क्या कनाडा से अमेरिका भागे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि परिस्थितियां उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है? क्या ये इस तरह से भी देखा जाए कि इजराइल ने जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला किया, उसको ये लग नहीं रहा था कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर रिटेलिएट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। उसके बाद उसके बाद चीन की तरफ से ये कहा गया है और एक तरह से चेतावनी दी गई है। चीन ने ये कहा है कि ये दरअसल आग में घी डालने वाला है। इस तरह की चेतावनियां या धमकियां अगर आप किसी को देंगे तो कहीं से भी शांति स्थापित नहीं होगी। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि G7 समिट में शामिल होने के लिए वो गए थे और वहां पर वो रशिया और चाइना को एक तरह से दाना डालते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि G7 के देशों से जो रशिया है उसको नहीं निकाला जाना चाहिए था, वो गलत था, इसको G8, फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं G8 ही क्यों, G9 यानी कि चाइना को भी इसमें शामिल करने की वो बात कह रहे हैं। तो आखिर जो दो धड़ों में दुनिया बटी हुई नजर आ रही है, एक तरफ अमेरिका है और उसके साथ इजराइल और दूसरे देश हैं, दूसरी तरफ आपको पता है चाइना है, रशिया है, इसके अलावा ईरान है और ऐसे ही तमाम ममालिक उनके साथ हैं। तो ट्रंप जो है जब ये बात कहते हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाएं, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में ईरान के पास इतना असलहा, इतनी तमाम चीजें हैं जो उसने दावा किया है कि अभी तो हमने अपने उन हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया है? क्या अपने आप को बचाने में कामयाब ईरान रह पाएगा? क्या दुनिया की जो दूसरी ताकतें हैं, अमेरिका, इजराइल, अगर एक साथ होते हैं, जो एक साथ हैं, लेकिन क्या सीधे तौर पर इस जंग में अगर शामिल होते हैं तो ईरान के साथ भी क्या रशिया और चाइना या पाकिस्तान भी क्या उसके साथ आते हैं? चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं मौलाना जमीर अब्बास जाफरी साहब को, जो कि अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉम के प्रोफेसर हैं वो, और फिलहाल ईरान में वो मौजूद हैं। मौलाना जमीर साहब, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है कार्यक्रम में। मेरे साथ शकील शमसी साहब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है, कई नामचीन अखबारों में वो एडिटर की पोजीशन पर रहे हैं। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, किसान नेता और डॉक्टर सुनीलम मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शमसी साहब, मैं आपके पास आऊं, आपकी इजाजत से मैं जमीर साहब के पास में जाना चाहूंगी, क्योंकि वो ईरान में मौजूद हैं और अभी वहां जो भी हो रहा होगा वो ताजा अपडेट हमें दे पाएंगे। जमीर साहब, जो हम मीडिया में देख रहे हैं, जो हमें खबरें पता चल रही हैं और जो एक्शन वहां जमीन पर हो रहा है, उसमें क्या फर्क है? क्या ईरान ने F-35 मार गिराया है तबरीज में? क्या ईरान ने बड़े हमले किए हैं इजराइल में? क्या मुसाद की बिल्डिंग को और दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं उनको उन्होंने निशाना बनाया है? क्या रात की जगह दिन में अटैक किया गया है? और क्या ये पहले जो अटैक किए गए थे उससे क्या ये बड़े अटैक हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने प्रोग्राम में बुलाया। तमाम आपके पैनलिस्ट को आदाब अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो ये जंग है, ये जंग पहले ऐसा था कि इजराइल मारता था और चला जाता था और इजराइल का कोई नुकसान नहीं होता था। हमने 30 साल की ऐसी दुनिया देखी, हेजेमोनिक दुनिया और कॉलोनियलिस्ट दुनिया, इंपीरियलिस्ट दुनिया, जहाँ पर सिर्फ ये मारते थे और दूसरा कोई इन्हें मार नहीं सकता था। मारना तो दूर की बात है, कोई इन्हें धमकी भी नहीं दे सकता था, कोई इनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। ये अब दुनिया बदल गई। अब दुनिया ऐसी बदली कि इन्होंने मारा है तो मारने के बाद ये कल हाइफा में तमाम इंटरनेशनल मीडिया को न्यूज़ ब्लैकआउट करना पड़ा। उन लोगों ने अल जजीरा को, CNN को, फॉक्स को, तमाम न्यूज़ चैनल्स को कहा कि आप हाइफा के स्काईलाइन को आप वो नहीं कर सकते हैं, यानी आप कवर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हाइफा की इतनी बुरी हालत कल हो चुकी थी। ईरान ने पिन पॉइंट हमले किए हैं। जो प्रिसीजन ईरान के अटैक का है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, और जो ईरान ने किया है वो अजीब, जो एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया एक्सपर्ट्स या जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं अजीब हमला ईरान का था
کہ پہلے ایران تو جیسا آپ نے کہا ایران نے رات میں حملے کے بجائے اس بار دن میں حملہ کیا، صبح حملہ شروع کیا، پریسیجن سے حملہ کیا، بہت زیادہ میزائلز نہیں ماری، بہت کم میزائلز ماری لیکن بہت زیادہ نقصان کیا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسرائیل کے لیے موساد کے 8201 شاید وہ جو اس کی بلڈنگ ہے اس کی ویڈیو ایویڈنسز ہیں کہ وہاں پر حملہ ہوا ہے. جیسے میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا وائز مین نام کا ان کا ایک ریسرچ سینٹر ہے جہاں سے روبوٹک کنٹرول ہوتے ہیں، وہاں پر ریسرچ ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں جو زیادہ تر حملے ہوتے ہیں وہ ڈرونز کے ذریعے سے مارے جاتے ہیں. تو یہ ڈرونز جہاں پہ بنتے تھے یا مینوفیکچرنگ ان کے ویپنس یونٹ ہیں، رفائل کا جو ایک یونٹ ہے کل اس پر بھی حملہ ہوا ہے. تو سیویئر حملہ ہوا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کو اس حد تک آنا پڑا کہ امریکہ کو کہنا پڑا کہ آپ انوالو ہوں، اور ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ ٹرمپ ابھی ہم میدان میں آئیں گے اور تہران والے ابھی اب تہران چھوڑ کے چلے جائیں. تو جو میں نے پہلے انٹرویو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ایکچولی اسرائیل کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے ایران سے ڈائریکٹ لڑ سکے. یہ جنگ امریکہ اور ایران کی ہے، یا اس سے بھی آگے اگر آپ دیکھیں تو دو پوسٹ کی دو آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. ایک امپیریلسٹ آئیڈیالوجی ہے جو پوری دنیا کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی ہے جو چاہتی ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور فورن انٹرفیئرنسز کے بغیر ہر قوم استقلال، آزادی اور کمپلیٹ سوورنٹی اور انڈیپینڈنس کے ساتھ جی سکے. ایک اور چیز آخر میں ایڈ کر دوں کہ میں قم میں رہ رہا ہوں. صبح مجھے کسی نے فون کیا، کہا کہ تہران کی حالت بہت خراب ہے اور قم کی حالت بہت خراب ہے اور پورا شہر تباہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. میں نے ہنس کے کہا کہ میں تو اب تو نیند سے اٹھا ہوں اور میں نے تو کوئی نہ دھماکہ سنا ہے نہ کچھ سنا ہے. اور میں خود باہر گیا، میں نے پیٹرول اسٹیشن پہ گیا، پیٹرول پمپ سے کہ جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ پیٹرول پمپ پہ کتنی لائن لگی ہے، تو پیٹرول پمپ پہ بالکل بھی لائن نہیں تھی. شاپس میں گیا تو شاپس کے اندر کوئی رش نہیں تھا. تو یہاں کے لوگوں کے لیے دے ناٹ ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. ان لوگ جو ہیں ان لوگ ٹھیک ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ وہ ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ لاسٹ چیز میں کہنا چاہوں گا آپ کے دوسرے پینلسٹ کو ایڈ کرنے سے پہلے، کہ دونوں میں مارنے کی طاقت ہے. اسرائیل بھی مار سکتا ہے، ایران بھی مار سکتا ہے، لیکن مار کھانے کے بعد جنگ کو کنٹینیو کرنے کی قوت و قدرت کس کے اندر زیادہ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پر ایران کا اسٹریٹجک ڈیپتھ، آئیڈیالوجیکل ڈیپتھ، ان کی آئیڈیالوجی، شیعہ آئیڈیالوجی، کربلا، امام حسین، جو ایک سیٹ اپ ہے پورا آئیڈیالوجیکل جو انگرائنڈ ہے پاپولیشن کے اندر، وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے. ملونی نام کے ایک رپورٹر ہیں جو حارث نیوز میں لکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ ہم نے جس کنٹری کو حملہ کیا ہے وہ شیعہ ہیں اور انہیں لانگ ٹرم وار کرنے کی عادت ہے، اور یہ لوگ جنگ میں صبر کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے. اس لیے ایران پر حملہ کرنا بہت بڑی غلطی تھی. ایران کو چھوڑنا ہی ہوگا نیوکلیر پروگرام، اور سرنڈر سے کم اب کچھ بھی منظور نہیں ہے. تو ادھر نیتنیاہو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کے قتل کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک کوئی صلح نہیں ہوگی اور کچھ بھی ختم نہیں ہوگا. وہ ایران کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تختہ پلٹ ہوگا تبھی آپ کو آزادی ملے گی. بالکل وہی ایک سیٹ پیٹرن جو ہم اس سے پہلے بھی اسی طرح سے سنتے آئے ہیں، اور جس طرح سے الگ الگ جگہوں پر تختہ پلٹ بھی ہوئے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایران میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی باتوں پر یقین کریں، جو واقعی میں چاہتے ہیں کہ اس اسلامک شاسن سے ان کو آزادی ملے؟ اور ٹرمپ کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ مینٹالٹی جسے مانسکتا کہتے ہیں، سائیکولوجی کہتے ہیں، وہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے کہ جو انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ ظالم ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری طاقت اور میری طاقت کے سامنے سب کو سبمٹ ہو جانا چاہیے. اور وہ 4-5 عرب کنگز جو ہیں جب سبمٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یہ ایک پیٹرن ہے کہ پوری دنیا کو ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن انہیں نہیں پتا کہ جس سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ عجیب قوم ہے، یہ ایران ہے. یہ ایران کو نہیں جانتے. یہ ایران میں جیسا کہ ابھی کئی بار عرض ہوا کہ 10 سال جنگ لڑی ہے ایران نے. یہ ان کا سوچنا کہ ہم ایران کو دبا لیں گے، آپ یہ سن لیں کہ جتنا زیادہ یہ ایرانی عوام کے سامنے یہ میسج کو دیں گے کہ ہمارے سامنے سرنڈر ہو جاؤ،
اتنا زیادہ ایرانی عوام کے بیچ میں جوش جاگے گا کہ ہم ظالم کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ یہ کربلا والی قوم ہے، اس نے بچپن سے سیکھا ہے سر کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ امام حسین کی والی قوم ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنا، سچ سمجھ میں آنا بہت ڈیفیکلٹ ہے ان کے لیے کہ وہ کانسیپٹ کو سمجھیں کہ شہادت کیا ہوتی ہے، بلیدان، ایثار، قربانی۔ کیوں وہ ہیجمنک مائنڈ سیٹ میں انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو سامنے والے کو جھکنا ہی چاہیے، لیکن سامنے والا جب نہیں جھکتا تو کربلا یہی پیغام دیتی ہے نا، وہ 72 کئی لاکھ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، آج وہ 72 کو لوگ یاد کرتے ہیں، کئی لاکھ کو لوگ یاد نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران آج وہی ماڈل کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایران کے فیور میں پیرس میں جلوس نکلے، اس میں لوگوں نے، یوروپینز نے جھنڈے ایران کے اٹھائے، لندن میں جلوس نکلے، وہاں پر پورے مڈل ایسٹ میں، پورے انڈیا میں جو مسلمان ہیں یا وہ لوگ جو لوگ انصاف پسند لوگ ہیں، آج کس کے ساتھ ہیں؟ پوری دنیا میں لوگ اس وقت ایران کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کے خام خیالی ہے، خواب ہے کہ ایران میں یہ ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں شاید آپ کے سامنے عرض کیا تھا، کل جو تھا آپ کے سامنے ایک ماڈل تھا، آپ کو ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جو فیمس ہے، جہاں پر ایک خاتون، ایک لیڈی اینکر بیٹھی ہوئی ہے، بم پھٹ رہا ہے، چاروں طرف بم گر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے تم حق کی آواز کو دبا نہیں سکتے اور حق کی آواز دب نہیں سکتی، تم مارو۔ جب تک اس بلڈنگ میں بم نہیں گرا اور دھواں ان کے روم تک نہیں آیا اور ان کے جو مینیجر نے کہا کہ ابھی باہر نکلو، تب وہ عورت باہر نکلی اور 5 منٹ کے بعد دوسری بار دوبارہ آ گئی۔ یہ ایران کی قوم ہے۔ واپس آ کے کیا کہتی ہے؟ واپس آ کے کہتی ہے مجھے مارو۔ میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں یہ سائیکولوجی کو سمجھیں، ایران کو سمجھیں۔ وہ آ کے کہتی ہے مجھے مارو، یا اسرائیل تم مجھے مارو، میرے مارنے سے حق نہیں مرے گا، اور تم نے جو حملہ کیا ہے آزادی بیان پہ حملہ کیا ہے۔ میں ایک اور چیز ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ کے ویورز کے لیے پوائنٹ کلیئر ہو جائے۔ جب ایران میں 1979 میں انقلاب آیا تو 1980 میں پارلیمنٹ کے، ایران کی جو فرسٹ پارلیمنٹ تھی اس پر ایک بام لگایا گیا اور 72 پارلیمنٹیرینز کو اڑا دیا گیا۔ یہ پہلا ٹیررسٹ حملہ تھا جو امریکن فنڈڈ تھا، یعنی دنیا میں اس ٹائپ کا بام لگا کے مارنے والا امریکہ نے شروع کیا تھا یہ، اور ایران میں۔ تو ایران میں آیت اللہ بہشتی، آیت اللہ بہونر، شہید رجائی، ان کے پریسیڈنٹ، وائس پریسیڈنٹ سارے شہید ہو گئے تھے، پوری پارلیمنٹ شہید ہو گئی تھی۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایران کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ امام خمینی نے، کہ میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتا رہا ہوں تاکہ ویورز کے لیے کلیئر ہو، ایران کی مانسکتا کو سمجھنے کے لیے امام خمینی نے ایک پبلک میٹنگ بلائی اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے امام خمینی کے پاس۔ اس ٹائم امام خمینی قم میں رہتے تھے جہاں میں رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مارا بو کشید، ہر چکت کے ماں کشتے می شویم زندہ تر می شویم۔ امام خمینی نے کہا کہ ہمیں مارو، جتنا تم ہمیں مارو گے لگتا ہے ان کا فریم جو ہے وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ جی ایران سے کیونکہ جڑے ہوئے ہیں ضمیر صاحب، اور وہاں پر سگنلز کا ظاہر سی بات ہے ایشو ہے، اور بہت مشکل سے وہ جڑ پائے تھے کاریکرم کے دوران۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہاں پر وہ پرسپیکٹ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، ایک اتحاد جو ہے بتا رہے ہیں۔ جی ضمیر صاحب اپنی بات کو پورا کریں۔ سوری انٹرنیٹ تھوڑا وہ ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مانسکتا، یہ سائیکولوجی کہ میں مار دوں گا اور مارنے سے ڈرا دوں گا، یہ سائیکولوجی ظالم کی ہوتی ہے۔ اس سے مقابلہ کرنے والے کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے کہ تم مارو، تم کتنا مار سکتے ہو، ہم ڈریں گے نہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، تم مارو۔ مارنے والے اور مرنے والے یہ دو آمنے سامنے ہیں، یہ آئیڈیالوجیکل وار ہے۔ ایک جو ظالم ہے جس کی فکر اور مانسکتا ظالم کی ہے، اور ایک اس کی جو ریزسٹنس کی لگتا ہے۔ تو ایران کے اندر ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی ہے۔ ہاں منافق لوگ موجود ہیں، منافق جو موساد کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، پیسے کے لیے بکنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کلی طور پر ایران کی عوام جو ہے وہ اس وقت اس میں جتنا جذبہ یونٹی کا ہے اور جتنا جذبہ اسرائیل کو
کمپلیٹلی ہرانے کا ہے اور پیلسٹائن کی آزادی کا ہے. پیک پر ہے کہ شاید پچھلے 30 سالوں میں اتنا پیک پر کبھی نہیں رہا ہوگا. لیکن ضمیر صاحب، اس سے پہلے میں سنیلم صاحب سنیم جی آپ کے پاس لوٹ کر آؤں. ضمیر صاحب، لیکن ہم وہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر تہران میں پورے لائنوں کی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ لگاتار ویڈیوز وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں. تو ایک خوف کا ماحول تو ہوگا ہی کہ کبھی بھی کسی کی بلڈنگ پر کہیں پر بھی ظاہر سی بات ہے میزائل آ کر گر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں جس طرح کی پرستھتیاں فی الحال بن رہی ہیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ظاہر سی بات ہے یہ آگے بڑھنے جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جس ایران کی بات، جس کو اپنا سب سے بڑا دشمن، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو نتنیاہو سے تو ایران اور صرف ایران اگر بولتے ہیں، آخری ہرڈل ہے، یہ آخری روڑا ہے ان کے راستے میں ایران، جو جھک نہیں رہا ہے. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا امریکہ اور دوسرے G7 کے سارے جتنے بھی کنٹریز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، اور ہم کسی بھی قیمت پر اس کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے. اگر تمام طاقتیں ادھر نظر آ رہی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ایران کے ساتھ ان کے مقابلے میں کتنی طاقتیں ہیں جو اسی طرح کے بیان دے سکتی ہیں، جو اس طرح سے زمین پر آ کے آپ کے لیے لڑ سکتی ہیں، جو اس طرح سے آپ کو اسلحہ یا جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو مہیا کرا سکتی ہے. کل یہ بھی خبر تھی کہ چین کی طرف سے 2 فائٹر جیٹس آئے ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑے بھاری تعداد میں اسلحہ بھیجا ہے ایران کو. اس کی تصدیق میں نہیں کرتی، آپ شاید ہو سکتا ہے کر سکے. جی، میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا، مجھے نہیں پتا. جی، اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران جو ہے یہ آئیڈیالوجیکل وار لڑ رہا ہے. یہ جیو پولیٹیکل وار نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجیکل وار ہے. اس جیو پولیٹکس میں جو فریم ورک ہوتا ہے اس میں الگ فریم ورک ہوتا ہے، آئیڈیالوجیکل وار میں ایک فریم ورک الگ ہوتا ہے. ایران کے لیے امپورٹنٹ ہے پیلسٹائن کی آزادی، فلسطین کی آزادی، اور یہ جنگ فلسطین کی آزادی کے لیے ہے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی. تو پیلسٹائن کی آزادی یہ آئیڈیالوجیکل فریم ورک ہے. ایران کے پاس کون ساتھ دے گا، کون ساتھ نہیں دے گا، جو ان کے بھی شہید ہوئے ہیں، جو ایئر فورس کے ہیڈ تھے آغا حاجی زادے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہم نے پلاننگ کی ہے، ہمیں پتا ہے کہ مشکل کے وقت صرف ہم ہوں گے اور خدا ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. ہم نے پلاننگ کسی اور کے بھروسے پہ نہیں کی ہے، خدا کے بھروسے پہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے بیلسٹک کے 6 سال تک ہر روز اگر ہم مارتے رہیں 6 سال تک، پھر بھی 50% ہمارے بیلسٹک میزائل سے استعمال ہوں گے 6 سال تک ہر روز. اور آپ جانتے ہیں کہ 100 میزائل صرف اگر 3 دن میں بھیجی ہے تو ان کی حالت کیا ہوگی. انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے پورا. اچھا، ابھی جو ایران کے کمانڈرز ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اب جو ہم بیلسٹک میزائل یوز کر رہے ہیں یہ ہمارا اولڈ سٹاک پائل ہے، ہم لوگ پرانے ویپنز استعمال کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے ہائی ٹیکنالوجی، ہماری ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کیا ہے. تو ایران چائنا سپورٹ کرے گا، رشیا سپورٹ کرے گا، نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ڈپلومیٹک لیول پہ ہو سکتا ہے امپورٹنٹ ہو اور وہ ڈپلومیسی والے لوگ اپنی بات کریں گے. یہ وار اینڈ تک جائے گا، یہ بالکل کلیئر ہے. یعنی یہ وار کے اندر کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ وار اینڈ تک جائے گا جب تک کہ یہ کہہ رہے تھے سرنڈر اسرائیل نہیں کر دے، جب تک فلسطینیوں کی آزادی کی بات نہیں ہو، غازہ والوں کو ان کا حق نہ ملے، یہ وار رکے گا نہیں. آپ یہ بات لکھ لیں، کیونکہ اس لیول پر یہ وار اسرائیل نے انیشیٹ کیا ہے اور ایران اس کو اینڈ تک لے کے جائے گا، جسے کہتے ہیں کہ آپ نے شروع کیا ہے، ختم ہم کریں گے. اور اتنی بڑی غلطی کی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پورے مڈل ایسٹ سے، پورے تہران سے لوگ باہر نکل جائیں، تو تہران ٹائمز نے اس کا جواب دیا کہ تہران ٹائمز جو ایک نیوز چینل ہے یہاں کا یا نیوز پیپر، اس نے کہا کہ تہران ٹائمز کی بلڈنگ ہم خالی نہیں کر رہے ہیں، آپ تہران کے خالی کرنے کی تو بات چھوڑ دیں،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہاں کے بہت بڑے پروفیشنل ٹرینر ہیں، انہوں نے آج اپنے ٹویٹر پر ایکس پر ایک ویڈیو ڈالا ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں ہے، میں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں تہران سے، آپ کا گھر جو ہے ملٹری کے جو پوزیشن سے اس سے نزدیک ہے. وہ کہتی ہے میں 70 سال کی ہوں، میری غیرت الاؤ نہیں کرتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے باہر چلے جاؤں، ڈر کے باہر چلی جاؤں، میں وہیں رہوں گی میرے وطن والوں کے ساتھ، میں نارتھ میں نہیں جاؤں گی، میں کہیں جاؤں گی نہیں، اگر مجھے شہادت مل جائے گی تو میں شہادت کو ایکسیپٹ کروں گی. میں آپ سے ایک اور بات کر رہا تھا کہ کل جو یہاں پر آئرب میں جو حملہ ہوا، جو یہاں پر صدا و سیما میں حملہ ہوا، تو ایک فیمس ویڈیو ہے کہ ایک خاتون بیٹھ کے آواز دے رہی ہے کہ حق کی آواز ہے. ایک اور ویڈیو ہے جو فیمس نہیں ہوا، وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ بھی ویورز کے ساتھ چاہیں تو شیئر کر دیں. وہ ایکچولی ایک خاتون تھی جو ریڈیو میں تھی اور ریڈیو پہ لائیو تھی، کیونکہ وہ ریڈیو پہ لائیو تھی تو لوگ اسے دیکھ نہیں رہے تھے، اس لیے اتنی فیمس نہیں ہوئی. اس کے پروڈیوسر نے کہا باہر نکل آؤ، بم پھٹ رہے ہیں. اس نے کیا کہا جانتی ہے؟ اس نے لوگوں کو کہا کہ میں شہادت کو قبول کرنے کے لیے ادھر بیٹھی ہوں. اے لوگوں، تمہیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کہو کہ شہادت مبارک. وہ لیڈی بیٹھی ہوئی ہے. آپ یہ جذبہ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں عورتوں کو حق نہیں ہے، ایران میں عورتیں آزاد نہیں ہیں، اور یہ ایران کی عورتیں ہیں. یہ عورتیں ان برہنہ عورتوں کے منہ پہ تماشا مارتی ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ آزادی کا مطلب لباس کو اتار دینا ہے. نہیں، آزادی کا مطلب کچھ اور ہے. علمی ترقی، ذہنی آزادی، ان کو ترقی یافتہ ہونا چاہیے فکر کے لحاظ سے. اگر فکر ویسٹرن آئیڈیالوجی کی غلامی کر رہی ہے تو انسان کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. مینٹلی وہی روبوٹ ہے، وہی زومبی ہے جسے انسٹاگرام اور فیس بک نے اس کو کریٹ کیا اور اسے لگ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں. فیئر انف. آزادی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ جس طرح سے رہنا چاہیں آپ اس طرح سے رہیں. تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.